360 में। दुनिया के 20 जंगज़दा इलाकों में गुज़िश्ता साल तकरीबन 12,000 बच्चे हलाक या जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट। मानसून हर बार ज़हमत क्यों बन जाता है? जनूबी एशिया में एक बार फिर जानी और माली नुकसान। कश्मीर में ऐसा माहौल नहीं, कश्मीरी ये काम नहीं करेगा कि वो हिंदुस्तान की किसी जगह में बम रखेगा, उनको मारेगा। कश्मीर की ये जहनीत नहीं है। और भारत में 23 साल जेल में गुजारने के बाद 4 बेगुनाह कश्मीरियों की घर वापसी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सन 2018 जंगज़दा इलाकों में बच्चों की हलाकतों और माजूरियों के लिहाज से इस दौरानिए का बदतरीन साल वाक़ हुआ जब से अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की गुज़िश्ता रोज़ जारी की गई रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मॉनिटरिंग शुरू करने के बाद से अब तक बच्चों की हलाकतों और ज़ख्मी होने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता रहा है। नीलोफर मुगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलोफर, क्या हाइलाइट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के डेटा की, और क्या और सैलिएंट पॉइंट्स क्या हैं, अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ तो? जी असद, चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नाम ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से हर साल शाया की जाती है। और इस साल जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि 2018 में ऐसे मुल्कों में कम से कम 12,000 बच्चे हलाक या माजूरी का शिकार हुए जो कि जंगज़दा हैं या हालत जंग में है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 20 जंगी तनाज़ात में कम से कम 24,000 बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। और ये जो बच्चे हैं ये ज़्यादातर गोलियों के तबादले, बम धमाके, बारूदी सुरंगों के धमाके, आर्म फोर्सेस जो आपस में लड़ती हैं उसमें, और गैर रियासती अनासर की जानिब से हमलों में हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। इस रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान, सोमालिया, यमन, इराक, शाम और जनूबी सूडान का जिक्र किया गया है। और बदतरीन मुल्कों की फहरिस्त में सोमालिया जो है वो अव्वलीन दर्जे पर है इस वक्त। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे आलमी सतह पर स्कूलों और हस्पतालों पर हमलों में कमी आई है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अफ़गानिस्तान और इराक में स्कूलों पर होने और हस्पतालों पर होने वाले हमलों में इजाफा देखने में आया है। जी सर। तो नीलोफर, इसमें ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, तो तनकीद की वजह क्या है इस रिपोर्ट पे? असद, इस रिपोर्ट पर जो तनकीद सामने आई है वो ये है कि सऊदी अरब को उन मुल्कों की फहरिस्त में डाला गया है जो कि जंग में तो मुलविस हैं, लेकिन वो बच्चों के हिफाजत के लिए इकदाम भी करते हैं। लेकिन जो नाकिदीन है उनका ये कहना है कि सऊदी अरब तो गुज़िश्ता कुछ सालों से यमन में जो जंग हो रही है उसमें बतौर इत्तेहादी हिस्सा ले रहा है। और गुज़िश्ता साल यानी 2018 में वहाँ पर तकरीबन 700 बच्चे जो हैं हलाक हुए हैं। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस 2 फहरिस्तों के तरीक़ेकार पर तनकीद करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उन मुल्कों को क्रेडिट दे रहा है जो कि बच्चों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने की बजाय उनके खिलाफ तशद्दुद का बाइस बनते हैं। और दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी जानिब से उन मुल्कों को ये रिकमेंडेशन भी दी हैं जहाँ पर ऐसे तनाज़ात और जंगी हालत की वजह से बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं। उन्होंने उन मुल्कों से दरख्वास्त की है कि वो तमाम फरीकों के साथ मिलकर ऐसे इक़दामात में कमी लाएँ जो कि बच्चों की हलाकत या माजूरी का सबब बनते हैं, और तमाम फरीक जो हैं वो मिलकर काम करें। जी असद। बहुत शुक्रिया नीलोफर, अक़वाम मुत्तहिदा की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस पर हमें अपडेट करने के लिए। अमेरिका में आइंदा साल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के माबैन मुबाहिसों का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों के दरमियान होने वाले मुबाहिसे अमरीकी सदारती इंतखाबी मरहले का आज एक अहम हिस्सा है। टीवी पर बराह रास्त दिखाए जाते हैं। इन मुबाहिसों के ज़रिए दोनों बड़ी सियासी पार्टीज़ की नामजदगी के उम्मीदवार और इसके बाद दोनों पार्टीज़ के नामजदा जो सदारती उम्मीदवार होते हैं वो अहम इशूज़ पर अपना नुक्ता नज़र वाज़े करते हैं और एक दूसरे से इस पर बहस करते हैं। इन डिबेट्स का आगाज़ 1858 में इब्राहिम लिंकन और स्टीफन डगलस के दरमियान 1860 के इंतखाबी मार्के के लिए 7 अदवार पर मुश्तमिल मशहूर बहस से ही हो गया था, मगर सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसों का बाकायदा आगाज़ 1960 में सेनेटर जॉन एफ कैनेडी और नायब सदर रिचर्ड निक्सन के मुबाहिसों से हुआ था, जिसे टीवी पर भी नशर किया गया था। इसके बाद 1976 के इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार जिमी कार्टर और रिपब्लिकन उम्मीदवार जेरल्ड फोर्ड के दरमियान बहस के 3 दौर टीवी पर पेश किए गए। 1980 के बाद से ये मुबाहिसे एक नागुज़ीर रस्म की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। अमेरिका के नशरियाती इदारे CNN की जानिब से रियासत मिशिगन में मंगल को होने वाले सदारती मुबाहिसे में डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से सदारती
الیکشن لڑنے کے خواہش مند 10 امیدواروں نے حصہ لیا۔ اس میں امیدواروں نے جہاں صدر ٹرمپ پر اور ان کی انداز سیاست پر زبانی حملے کیے، وہیں انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھی خوب کوشش کی۔ ہمارے ساتھی آفتاب حسین گورکا ڈیٹرائٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آفتاب، کن ایشوز پر امیدواروں نے سب سے زیادہ بحث کی؟ جی اسد، جیسے کہ آپ نے بتایا، ڈیٹرائٹ میں یہ ڈیموکریٹس کی دوسری ڈیبیٹ ہے اور کل رات 10 کینڈیڈیٹس نے اس پر بحث کی ہے اور باقی 10 کینڈیڈیٹ آج رات کو اس بارے میں بحث کریں گے۔ جو میجر ایشوز جس پہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان میں ہیلتھ کیئر، امیگریشن، اور ایک سب سے بڑا ایشو جو یہ سارے کینڈیڈیٹس ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ یہ ووٹرز کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کیوں سب سے زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہیں 2020 میں صدارتی انتخابات میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے میں۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بڑی تنقید کی گئی اور کینڈیڈیٹس نے آپس میں بھی ایک دوسرے پر تنقید کی۔ سینیٹر ایلزابتھ وارن اور سینیٹر برنی سینڈرز جو کہ فوکس رہے کل رات کی ڈیبیٹ کا، ان کے ہیلتھ کیئر پلان پہ کافی تنقید کی گئی۔ بیسیکلی ان کا پلان یہ ہے کہ امریکہ میں موجود تمام شہریوں کو اور باقی لوگوں کو فری میں ہیلتھ کیئر دیا جائے، جس پر کافی تنقید ہوئی۔ آپس میں اپنی پالیسیز پہ بھی ایک دوسرے پر کافی انہوں نے تنقید کی۔ آئیے اس کی کچھ ہائی لائٹس دیکھتے ہیں۔ یہ بیلٹ باکس کے لیے ایک تباہی ہوگی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ الیکشن اٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیج دیں۔ وہ وجہ جس کے لیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرائیں گے اور بہت برا ہرائیں گے وہ یہ کہ وہ ایک فراڈ اور بناوٹی ہے۔ ڈیموکریٹس اس وقت جیتیں گے جب وہ ایک بار درست بات کا تعین کر کے اس کے لیے لڑیں گے۔ میں خوف زدہ نہیں، اور ڈیموکریٹس کی جیت کے لیے آپ کو بھی بے خوف ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک لاقانون صدر کی جانب سے ظلم اور خوف کے سلوک کے رد عمل میں ہم ایک ایسا صدر دیں گے جو ہر کسی کے انسانی اور انصاف کے حقوق کے لیے لڑے۔ امریکہ کے داخلی ایشوز کے علاوہ کچھ فورن پالیسی ایشوز پر بھی اس ڈیبیٹ میں بات کی گئی اور ایک اہم مسئلہ جو زیر بحث آیا وہ تھا افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اور ان کا انخلا۔ ایک کینڈیڈیٹ جو کہ جن کا تعلق انڈیانا سے ہے، پیٹ بوٹیجیج، جو کہ خود افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ساتھ لڑے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ صدر بنے تو وہ اپنے پہلے سال میں ہی افغانستان سے امریکن ٹروپس کو پل آؤٹ کر لیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی لمبی یہ جنگ چلی ہے اتنی نہیں چلنی چاہیے، اور جو نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے اس جنگ کے حوالے سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ مزید امریکہ یہ نقصان اٹھائے۔ وہ چاہیں گے کہ امریکن ٹروپس وہاں سے جلد نکلیں اور اپنے گھر واپس آئیں۔ تو یہ بیسکلی دیٹ واز لاسٹ نائٹ۔ تھینک یو آفتاب گورکا ڈیٹرائٹ سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے پریزیڈنشل ڈیبیٹ کے حوالے سے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران ہونے والی مانسون بارشوں کے باعث اب تک جنوبی ایشیا میں قریباً 650 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے سینکڑوں لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تیز ہواؤں اور بارشوں نے نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کے مختلف علاقوں کو شدید متاثر کیا ہے، جس سے ان علاقوں میں فصلیں اور جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے صوبے سندھ کے مختلف شہروں میں پیر کو مونسون کی پہلی بارش نے شہری نظام درہم برہم کر دیا اور بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے کراچی میں 9 افراد ہلاک ہوئے۔ مسلسل ہونے والی بارش کی وجہ سے مختلف شہروں کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور بالخصوص کراچی میں بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بارشوں کے بعد کراچی کی سڑکوں اور نشیبی آبادیوں میں صورتحال کیسی ہے، اس پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں محمد ثاقب۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی شارع فیصل اور کورنگی روڈ کے سنگم پر، اور جس طرح میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک رواں دواں نظر آ رہا ہے، یہ ہر جگہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ کراچی میں گزشتہ 2 روز کے دوران ہونے والی بارشوں کے باعث شہر کی جو سڑکوں کی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، بدترین صورتحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں جو معیاری مٹیریل ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو نکاسی آب کا انتظام ہے وہ نہیں کیا گیا، جس کے باعث پانی سڑکوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو پرانی آبادیاں ہیں جو کہ ندی نالوں کے قریب واقع ہیں وہاں پر بھی پانی گھروں میں چلا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ندی نالے ہیں کراچی کے وہ عرصے سے صاف نہیں کیے جا رہے۔ تمام جو کچرا ہے شہر کا وہ نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کے باعث جب بھی برسات کا موسم آتا ہے تو وہ جو پانی ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے نالے، اور پھر پانی سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں اور ہر جگہ پر پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو منصوبہ بندی کے فقدان سے نہ صرف پرانے علاقے جو اولڈ سٹی ایریاز ہیں وہ متاثر ہیں، بلکہ جو نئے علاقے ہیں، حالیہ جو آبادیاں تعمیر ہو رہی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ کیا بڑے شہروں میں بارشوں سے اس تباہی کی وجہ ناقص پلاننگ ہے یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے محمد یونس سے، جو اربن ریسورس سینٹر کراچی کے ڈائریکٹر ہیں، وہ ہمیں بائی فون جوائن کر رہے ہیں۔
یونس، کئی شہروں میں یہ مسئلہ ہے، کیا انتظامیہ میں شہری پلاننگ کے لیے ضروری صلاحیتوں کی کمی ہے یا مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے یہ دیکھیں کراچی میں جو مسئلہ ہے پچھلے 20 سالوں میں جو لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس میں بڑے پیمانے پر بار بار تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ مضبوط ہونے کے بجائے بہت کمزور ہو گیا اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اب جو شہر کا جو گروتھ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ زیادہ تر ان پلانڈ ہے۔ پاپولیشن ڈینسٹی کا کسی کو علم نہیں ہے کہ کس علاقے میں کتنی پاپولیشن ہے اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہے۔ اس ان پلان ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بہت سارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بارش جو ہے اس کی جو نظر آتی ہے اس کی بھی یہی وجوہات ہیں کہ پلاننگ نہیں ہوئی۔ کراچی شہر ایک ساحلی شہر ہے، یہاں پہ 500 سے 1000 ملی میٹر بارش کسی بھی وقت ہو سکتی ہے کیونکہ سمندری طوفان کسی بھی وقت ہٹ کر سکتے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے سمندری طوفان ڈیولپ ہو رہے ہیں جو اتفاق سے کراچی کی طرف نہیں آئے، انڈیا کی طرف گئے ہیں یا عمان کی طرف گئے ہیں۔ اگر کبھی بڑا کوئی سمندری طوفان ہٹ کرے گا تو کراچی میں بہت خراب صورتحال ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے کراچی میں بارشیں کم ہوئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بارشیں نہیں ہوں گی، تو جو ڈرینیج سسٹم تھا اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا گیا، اس میں جو ہے انکروچمنٹ ہے، اس میں کچرا ڈالا گیا، کئی جگہ پہ جو ہے مکمل طور پہ ڈرینیج پہ جو ہے بند کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی جو نکاس کا سسٹم ہے وہ اس وقت شہر میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت جو ڈرینیج سسٹم ہے کراچی کا وہ 100 ملی میٹر بارش بھی مشکل سے برداشت کر سکتی ہے اور آپ سوچیں اگر کبھی 500 ملی میٹر بارش ہو گئی تو کیا کراچی کی کیا کیپیسٹی ہوگی۔ یونس صاحب، ایک چیز اگر ہم آبادی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آبادی جس طرح سے ڈیزائن ہوئے تھے پرانے جو رورل سٹی جو پلاٹس تھے یا اس سے علاوہ اگر ہم جو میجر سٹی پلاننگ تھی یا ٹاؤن پلاننگ تھی اس سے پہلے، آبادی کی گنجائش اتنی تو نہیں تھی جتنی اس وقت آبادی ان علاقوں میں ہے۔ اس مسئلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی بڑا شہر ہوتا ہے اس کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ کراچی کا جو لاسٹ ماسٹر پلان بنا تھا 85 میں، اس کے بعد سے کوئی ماسٹر پلان بنا نہیں، تو وہ سارا گروتھ ان پلان طریقے سے ہو رہا ہے اور جو ڈینسٹی ہے، جو جتنے بھی پرانے علاقے ہیں، جیسے آپ گارڈن کا علاقہ دیکھ لیں، وہاں سارے بنگلے بنے ہوئے تھے جن کو اب توڑ کے وہ سارا گراؤنڈ پلس 4 5 6 اور کہیں پہ تو 20 15 اسٹوری بلڈنگ بھی بنائے جا رہے ہیں نا، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی زوننگ کے۔ اس طرح اگر آپ شہر میں ڈیولپمنٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ نکلے گا۔ بہت ضروری ہے۔ ایک چیز لاسٹ پہ صرف 30 سیکنڈ ہے میرے پاس، اگر میں آپ سے جان سکوں، اب آپ کے پاس کوئی ایسی اسیسمنٹ ہے کہ کتنا سرمایہ، کتنا وقت ریکوائرڈ ہوگا ان مسائل سے باہر آنے کے لیے، اگر کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہو تو؟ دیکھیں پلاننگ نہیں ہوئی ہے، سب سے پہلے جو چیز ضرورت ہے کہ وہ ایک اسسمنٹ کیا جائے کہ ایگزسٹنگ سچویشن کیا ہے۔ ایگزسٹنگ سچویشن کو اسس کیے بغیر ہم نیا پلان بنا نہیں سکتے اور ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسس کیا جائے، اسسمنٹ کریں کہ ایگزسٹنگ سچویشن کیا ہے، مسئلوں کی نوعیت کیا ہے اور ان مسئلوں کو ہم کس طرح حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی کتنا بھی بڑا پلانر ہو وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسے حل کر سکیں گے ان مسئلوں کو۔ رائٹ، بہت شکریہ یونس صاحب آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینے کا۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اگر طالبان اپنا کردار ادا کریں گے تو ہم بھی اپنا کام پورا کریں گے اور اس معاہدے کی تکمیل کر پائیں گے جس پر کام ہوتا رہا ہے۔ ایمبیسڈر خلیلزاد نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں اب تک کا سب سے مفید دور مکمل کر کے وہ اب اسلام آباد اور پھر اس کے بعد دوحہ روانہ ہوں گے۔ اس دورے کے بعد اب کیا ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی اس بارے میں آپ مسلسل ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں urduvoa.com پر، اور اگر آپ کو ویب سائٹ پر رسائی میں مشکل آ رہی ہو تو facebook.com/voa اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گا۔ بھارتی ریاست گجرات کی عدالت عالیہ نے حال ہی میں 4 ایسے کشمیریوں کو بے قصور قرار دے کر رہا کیا جنہیں پولیس نے مئی 1996 میں ریاست کے سام لتی علاقے میں ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ بم دھماکے میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بے گناہی میں 23 سال جیل میں گزارنے کے بعد یہ چاروں افراد جب گھر لوٹے تو ان کے گھر والوں اور دوستوں کی خوشی دیدنی تھی۔ سری نگر سے زبیر ڈار اور یوسف جمیل کی رپورٹ۔
علی محمد بٹ، لطیف احمد واضح، مرزا نذیر حسین اور عبدالغنی 23 سال تک جیل میں ایک ایسے جرم کی سزا کاٹتے رہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب یہ چاروں گھر لوٹے تو وہاں خوشی اور جذبات کے بھرپور اظہار کے ساتھ ساتھ رنج اور افسردگی کے احساسات بھی عیاں تھے۔ خوشی عدالت کی طرف سے بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد ان کے برسوں بعد گھر لوٹنے کی، اور رنج و ملال اس لیے کہ ان کے کئی قریبی رشتہ دار اس دوران ان کی راہ تکتے تکتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گجرات کی ایک عدالت نے ستمبر 2014 میں 5 کشمیریوں سمیت 6 افراد کو ریاست کے ساملتی علاقے میں 22 مئی 1996 کو ہونے والے بم دھماکے کا مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بم دھماکے میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان 5 کشمیریوں کو پولیس نے بھارت کے مختلف شہروں اور نیپال کی راجدھانی کٹھمنڈو سے، جہاں وہ کشمیری مصنوعات کا کاروبار کرتے تھے، گرفتار کیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے وابستہ دہشت گرد ہیں۔ مجھے جب پکڑا ہے تو مجھے پتہ تھا نا میں بے گناہ ہوں، اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ سارے جعلی فراڈ کیس ہوتے ہیں، اور کشمیر میں ایسا ماحول نہیں، کشمیری یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ ہندوستان کی کسی جگہ میں عام لوگوں کو بیچ میں بم رکھے گا، ان کو مارے گا۔ کشمیر کی یہ ذہنیت نہیں ہے۔ ان 23 برس میں گرفتار کیے گئے ملزمان میں سے کسی کو نہ تو عدالت کی طرف سے ضمانت ملی اور نہ پیرول پر رہائی۔ اس دوران علی محمد کے والدین ان کی جدائی کے غم میں چل بسے۔ تاہم لطیف احمد واضح کی والدہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ ان کا بیٹا بالآخر گھر لوٹ آیا ہے۔ میں بے حد خوش ہوں کہ میرا بچہ واپس آ گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ دکھ ہے کہ اس کے یہ 23 سال واپس نہیں آئیں گے۔ بہرحال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ زندہ ہے اور واپس میرے پاس آ گیا ہے۔ میں ان کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 24 سال مجھے کون دے دے گا، جو انہوں نے مجھے بے گناہ 24 سال قید میں رکھا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی کشمیری کو بھارت میں بے گناہ ہونے کے باوجود طویل عرصے تک قید میں رکھا گیا ہو۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اٹھائی گئی تکلیف کی تلافی ممکن نہیں۔ سال کے بعد یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کیس میں تو پوری ان کی لائف ضائع ہو گئی، دیر از ناٹ اے کمپنسیشن بھی ان کو نہیں دیا، نہ ان کے پاس کوئی ریمیڈی ہے، وہ کورٹ پہ نہیں جا سکتے۔ انسٹیٹیوشن جو انڈیا کے رائٹ، انڈیا انسٹیٹیوشن جس میں کہ جوڈیشری بھی ایک بڑا اہم رول کرتی ہے، کہ وہ بھی لوپ سائیڈڈ ہے، جہاں بھی کشمیری کا ٹرائل ہوتا ہے۔ جو ہم پہ گزری، جو مصیبتیں ہم پہ گزری، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیجہ دیا ہے، ہم نے اس کو برداشت کیا ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے ایسے کسی پہ نہ گزرے، رب العالمین کسی کشمیری پہ ایسے حالات نہ گزرے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمین، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ کئی سالوں تک ہائی اسکول میں حساب کا مضمون پڑھانے کے بعد جنجر سونیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں گی، لہٰذا انہوں نے بالغوں کی تفریح کے لیے اسکیپ روم کے نام سے ایک فن ہاؤس کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس فن ہاؤس میں لوگ ایک خاص کمرے میں جا کر ٹیمز کی شکل میں مقررہ وقت میں دیے گئے معمے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہاں سے فرار ہو سکیں۔ تاہم جنجر سونیر نے اپنے اسکیپ روم کو ہالی ووڈ کی تھیم پر ڈیزائن کیا ہے۔ جنجر فلیشر سونیر بالغوں کے لیے بنے اسکیپ روم نامی اس فن ہاؤس کی مالکہ ہیں۔ ان کے کمرے مووی سیٹ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ فرار کی غرض سے یہاں آنے والے شرکاء کو ایک کمرے میں مخصوص وقت میں کچھ معمے حل کرنے ہوتے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو بہت متجسس رہتی تھی۔ میں ہمیشہ معموں اور دماغی کھیلوں کی تلاش میں رہتی تھی، لہٰذا مجھے محسوس ہوا کہ مجھ میں کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے۔ کچھ برس پہلے یورپ میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کے دوران جنجر فلیشر نے ایک اسکیپ روم کا تجربہ کیا جو انہیں اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے ایسا ہی گھر کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جن اسکیپ رومز میں ہم گئے وہ تاریک اور تہہ خانوں میں تھے، جن میں جاتے ہوئے آپ کو تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی تیاری میں خواتین کا ہاتھ نہیں تھا، تو
میں نے تفریح کے ان گھروں کو تاریکی سے نکالنے، تہخانے اور پراسرار چیزوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور کمروں کو خوبصورت بنانے اور ان کے مناظر کو پرکشش بنانے پر توجہ دی اور ایسے معمے متعارف کروائے جنہیں حل کیا جا سکے اور جو موضوع سے مطابقت رکھتے ہوں۔ وہ واشنگٹن میں 3 اسکیپ رومز کی مالک ہیں اور جن تھیمز پر انہیں قائم کیا گیا ہے ان میں کرس آف دا ممی اور گوسٹ بسٹرز شامل ہیں۔ میں تیسری بار اسکیپ روم آئی ہوں۔ ہم اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ یہاں پر معمے اچھے تھے اور بے تکے نہیں تھے، بلکہ ان کا کچھ مطلب تھا اور وہ اسکیپ روم کے موضوع سے مطابقت رکھتے تھے۔ کمرے میں موجود کوئی بھی چیز کسی معمے کو حل کرنے کی کنجی ثابت ہو سکتی ہے اور کچھ مخصوص آلات کے استعمال سے آپ کو کچھ سراغ مل سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کمرے میں گیم ماسٹر کھیل دیکھ رہا ہوتا ہے اور اگر کھلاڑی اس سے مدد لینا چاہیں تو وہ انہیں کچھ اشارے دیتا ہے۔ کمرے میں ایک چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ ایک پٹی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے نشان ہیں۔ بنیادی طور پر اس کمرے میں آپ کو ایک جگہ معلومات ملتی ہیں جسے آپ کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملک بھر میں اس طرح کے 2000 سے زائد گھر ہیں اور جنجر فلیشر سونیئر کچھ اور گھر قائم کر کے ان میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں۔ میکسیم ماسکالوف کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کے دیگر سمر کیمپس کی طرح ایلی کیمپ بھی شرکا کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے گراں قدر مہارتیں سکھاتا ہے، لیکن جو بات اسے دیگر کیمپوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے سرتال، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیمپ کے بانی دنیا کے جانے مانے رقاص، کوریوگرافر اور ہدایت کار ایلن ایلی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایلی کا یہ 31واں کیمپ اس سال کیا کر رہا ہے۔ امریکہ بھر میں منعقد ہونے والے 10 ایلی کیمپس میں ہر روز نوجوان رقص کے ماہرین سے ماڈرن، بیلے، جیز اور ویسٹ افریقی رقص کی تکنیک سیکھتے ہیں۔ میں پیشہ ور ڈانسر بننا چاہتی ہوں اور ایلی کیمپ اس خواہش کی تکمیل کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تربیت لینے کے لیے بھی اس کا بڑا نام ہے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑی میں ان پر انحصار کر سکتی ہوں۔ اس تنظیم کی نیشنل ڈائریکٹر ناشا تھامس کہتی ہیں کہ یہ سب ایلی کیمپ کے پیچھے موجود شخصیت کی وجہ سے ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایلون ایلی کا اس کے پیچھے ہونا ہی اسے سب سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کا یقین تھا کہ رقص سب کے لیے ہے اور سمر کیمپ نوجوانوں کو اپنے رقص کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع دینے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ 6 ہفتوں کا یہ کیمپ مڈل اسکول کے ان طالب علموں کو پروفیشنل ڈانس کی تربیت فراہم کرتا ہے جنہیں ممکن ہے کسی نہ کسی طرح کے تعلیمی، سماجی یا خاندانی مسائل کا سامنا ہو۔ انہیں یہاں ویژول آرٹس، تخلیقی لکھائی اور کردار سازی جیسے مضامین سے بھی متعارف کرایا جاتا ہے تاکہ ان کی قوت خود ارادی مضبوط ہو۔ یہ کیمپ نوجوانوں کو اپنی ذات کی پہچان کا راستہ دکھاتا ہے اور منزل تک پہنچنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سب معاشرے کو ایک کارآمد شہری فراہم کرنے سے متعلق ہے، یعنی ایک ایسا خود اعتماد نوجوان جو رقص کی اہمیت کو سمجھتا ہو۔ فیتھ لیبڈس کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر urduvoa.com۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔